वसीयत के जोर पर रिश्ते बांधे जा सकते हैं, दिल नहीं। कमरे का दरवाजा बंद होते ही ये सर्द और खुरदरे अल्फाज फजा में गूंजे। जैन, जिसके चेहरे पर किसी भी रिश्ते को निभाने से इंकार साफ जाहिर हो रहा था, बेड के किनारे बैठी लड़की के करीब आया। तुम्हें लगता होगा कि इस घर में आकर तुमने कोई बड़ी जंग जीत ली है। मेरे दादा की जिद और उस कागज के टुकड़े ने तुम्हें इस घर की बहू जरूर बना दिया है, मगर मेरे नजदीक इस रिश्ते की कोई हैसियत नहीं। इस कमरे में मेरी चीजों, मेरी किताबों और मेरी उलझनों से दूर रहना। मैं तुम जैसी लड़कियों को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, जो मजबूरी का लिबादा ओढ़कर घरों पर कब्जा करती हैं। इस जविया के चेहरे पर कोई हैरानी या आंसू नहीं थे। उसने सुकून से सर उठाया। उसकी आंखों में एक ऐसी ठहरी हुई खामोशी थी जो किसी तूफान को रास्ता देने से इंकारी थी। उसने अपने हाथों से भारी चूड़ियां उतारकर साइड टेबल पर रखी, फिर अपना दुपट्टा दुरुस्त करते हुए कमरे में रखे सोफे की तरफ बढ़ गई। मुझे किसी पर कब्जा करने की कोई शौक नहीं। और रही बात मजबूरी की, तो मजबूर आप भी हैं और मैं भी। फर्क सिर्फ इतना है कि आप गुस्सा कर रहे हैं और मैंने हकीकत को तस्लीम कर लिया है। उसने सोफे पर टेक लगाते हुए आंखें मूंद ली। आपकी चीजों से ज्यादा मुझे अपने सुकून की फिक्र है। आप बेफिक्र होकर सो जाए, मैं आपके रास्ते में नहीं आऊंगी। जैन उस गैर मुतवक्की और पुरसुकून रवैये पर चंद लम्हे उसे देखता रह गया। उसके पास उन बातों का कोई जवाब नहीं था। वो बस झंझला कर वॉशरूम की तरफ मुड़ गया। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर खामोशी का राज था। बेगम साहिबा चाय के कप थामे सामने से आती जविया पर नजरें जमाए हुए थी। उनकी नजरों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे ये लड़की उनके किसी पुराने जख्म को छेड़ रही हो। सुना है गांव में तुम लोग बड़ी सादगी से रहते हो, मिट्टी के बर्तन, कच्ची दीवारें। बेगम साहिबा ने चाय का घूंट भरते हुए तंज़ी अंदाज अपनाया। उस घर के आदाब सीखने में तुम्हें उम्र लग जाएगी। यहाँ हर चीज सलीके से चलती है। हमारे यहाँ सुबह नाश्ता कमरों में नहीं पहुंचता, वक्त पर दस्तरख्वान पर आना पड़ता है। जविया ने रोटी की टोकरी मेज पर रखी और नजरें झुकाए मगर मजबूत आवाज में अपनी बात रखी। आदाब तो खानदानी होते हैं ममानी जान। शहर और गांव तो सिर्फ जगह हैं। सलीका तो इंसान की नीयत में होता है, बर्तनों या मकानों में नहीं। मैंने अपने बाप से वक्त की पाबंदी और बड़ों का इज्जत करना सीखा है। वही मेरे लिए सबसे बड़ा सलीका है। बेगम साहिबा की उंगलियां चाय के कप पर सख्ती से कस गई। उनका ख्याल था कि वो गांव की डरी सहमी लड़की को पहले ही दिन दबा लेंगी, मगर ये आवाज उनकी तवक्कुआत से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। बातें बनाना तो कोई तुम देहातियों को खूब आता है, देखते हैं कामों में कितनी फुर्ती है। उन्होंने दांत पीसते हुए कप वापस तश्तरी में रखा। वक्त आने पर आप काम भी देख लेंगी ममानी जान। जविया ने पुरसुकून अंदाज में जवाब दिया और किचन की तरफ मुड़ गई। नाश्ते के बाद किचन में बर्तन समेटते हुए सुंबल अंदर दाखिल हुई। वो जैन की भाभी थी, जिसके महंगे कपड़े और बनाव सिंगार उसके एहसास से बर्तरी का ऐलान कर रहे थे। उसने जविया की सूती और धुले हुए पुराने सूट पर एक हकारत भरी नजर डाली। ये कपड़े तुमने पहन तो लिए हैं, मगर इस घर के मुलाजिम भी इससे बेहतर पहनते हैं। समझ नहीं आता दादा जान को तुम में ऐसा क्या नजर आया। सुम्बल ने अपने नाखूनों का जायजा लेते हुए तंज किया। कभी मौका मिले तो मेरे पुराने जोड़े ले लेना, कम से कम इस घर की बहू लगोगी तो सही। यहाँ लोग मिलने आते हैं तुम्हें, इस हुलिये में देखेंगे तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। जविया ने साबुन वाले हाथ धोए और सुम्बल की तरफ पूरी तवज्जो से रुख किया। जो कपड़े जिस्म और इज्जत ढांक लें, वो कभी पुराने नहीं होते भाभी। कीमती लिबास से अगर इंसान का अपना आप ना ढके तो वो किस काम का। मुझे अपने इन कपड़ों में कोई ऐब नजर नहीं आता। और रही बात इज्जत की, तो वो पहनने वाले के किरदार से होती है, कपड़े के ब्रांड से नहीं। सुंबल के पास उस सीधी और दो टूक बात का कोई जवाब नहीं था। उसका मुंह खुले का खुला रह गया। तुम्हें तो शायद सीधे मुंह बात करने की तमीज भी नहीं। वो कुछ बड़बड़ाते हुए तेजी से किचन से बाहर निकल गई। दोपहर के वक्त कमरे में जैन किसी चीज की तलाश में सामान इधर उधर कर रहा था। उसकी उलझन और गुस्सा बढ़ता जा रहा था। अजीब मुसीबत है, कोई चीज अपनी जगह पर नहीं मिलती। दादा जान की वो ब्राउन डायरी कहाँ है? तुमने सफाई के बहाने मेरी चीजें कहाँ गायब कर दी हैं? मैंने रात ही कहा था कि मेरी चीजों से दूर रहना। जविया ने अलमारी के पास पड़े बैग के नीचे दबी हुई डायरी को देखा, आगे बढ़कर उसे निकाला और सुकून से मेज पर रख दी। यहाँ बैग के नीचे दबी थी, मैंने आपकी किसी चीज को हाथ नहीं लगाया। जैन ने डायरी उठाई, मगर शुक्रगुजार होने के बजाय उसका लहजा मजीद तल्ख हो गया। मेरी चीजों को हाथ मत लगाया करो, तुम्हें इस डायरी की अहमियत का अंदाजा नहीं है। ये खानदानी यादगार है। तुम जैसी लड़कियां इन रिश्तों और जज्बाती वाबस्तगियों की क्या कदर जानेंगी। जविया पलट कर वापस जाने लगी थी,
मगर ज़ैन की बात पर रुक गए। उसने मुड़कर सीधा ज़ैन की आंखों में अपना पैगाम दिया। कदर का अंदाजा तो दिल से होता है ज़ैन। आपको डायरी के सफ़ात की फ़िक्र है। मुझे उन रिश्तों की कदर सिखाई गई है जो उन सफ़ात में दफ़न है। और रही बात कदर जानने की, तो जो इंसान सिर्फ चीज़ों से जुड़ा हो और जिंदा इंसान की इज्जत ना कर सके, मेरी नज़र में उससे बड़ा महरूम कोई नहीं। ज़ैन कुछ बोलने के लिए लब खोलता, मगर ज़बिया की उस गहरी और सच्ची बात ने उसे अंदर तक हैरान कर दिया। वो बस उसे कमरे से बाहर जाते हुए देखता रह गया। उसके पास कोई जवाब नहीं बचा था। वो अपनी तमाम तर डिग्रियों और कारोबार के बावजूद उस सादा सी लड़की के सामने खुद को लाजवाब महसूस कर रहा था। शाम ढल रही थी। ज़बिया दादा जान के मुताले की कमरे स्टडी रूम को तरतीब दे रही थी। यह कमरा मुद्दतों से वीरान था और किसी ने उसकी परवाह नहीं की थी। उसके चेहरे पर थकावट थी, मगर वो बिखरी हुई किताबों और गर्द आलूद शेल्फ को इंतहाई एहतियात से साफ करने में मगन थी। दानिश पानी पीने के लिए मुताले के कमरे के दरवाजे पर रुका। वो ज़ैन का छोटा भाई था, जो घर के हर मामले को खामोशी से नोट करता था। उसने ज़बिया को अकेले काम करते पाया। घर का कोई मुलाजिम उसकी मदद के लिए मौजूद नहीं था, और ना ही बेगम साहिबा या संबल में से किसी ने उससे पूछा था। दानिश के हाथ में पानी का गिलास था। उसने ज़बिया की थकन को महसूस किया, मगर वो कुछ बोला नहीं, कोई हमदर्दी नहीं दिखाई। उसने सिर्फ वो पानी का गिलास ज़बिया के पास मेज पर रख दिया। ज़बिया ने किताबों से गर्द झाड़ते हुए ऊपर देखा। दानिश ने बस एक हल्की सी अस्वात में गर्दन हिलाई। शुक्रिया। ज़बिया के लबों से धीमी आवाज निकली। दानिश कोई जवाब दिए बगैर खामोशी से बाहर चला गया। वो पानी का गिलास महज एक गिलास नहीं था, बल्कि उस अनजाने घर में किसी एक फर्द की तरफ से ज़बिया की खामोश मेहनत का पहला एतराफ़ था। ये उस बात का सबूत था कि उस घर में हर शख्स अंधा नहीं है। कोई तो है जो खामोशी से सच और झूठ, मेहनत और ज्यादती का फर्क देख रहा है। उसी खामोश एतराफ के साय में अगला दिन तुलू हुआ। हवेली का बड़ा आहनी दरवाजा एक भारी चिड़चिड़ाहट के साथ खुला। लाउंज में सोफे पर बैठी बेगम साहिबा के हाथ में पकड़ा रिसाला नीचे गिर गया। सामने एक बूढ़ा शख्स खड़ा था, जिसके कपड़ों पर लंबे सफर की धूल जमी थी और कंधे पर एक पुरानी भारी गठरी लदी थी। उसके चेहरे की झुर्रियां किसी गहरे राज की तरह खामोश थी। बेगम साहिबा अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। उनके कदमों में एक लम्हे के लिए लड़खड़ाहट पैदा हुई, जिसे उन्होंने जल्दी से संभाल लिया। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था और सांस की रफ्तार तेज हो गई थी। तुम तुम यहाँ क्या कर रहे हो करमदीन? उनकी आवाज में छुपी हुई घबराहट साफ महसूस हो रही थी। बाबा करमदीन ने अपनी भारी गठड़ी एहतियात से फर्श पर रखी। अंदर मौजूद तांबे और पीतल के बर्तनों की हल्की सी झनकार पूरे लाउंज में गूंजी। उसने अपने खुरदरे हाथों को आपस में जोड़ा। बेगम साहिबा, मैं ज़विया बीबी के लिए आया हूँ। ये गठड़ी मेरी मरहूम मालिकन यानी ज़विया बीबी की माँ के जहेज के बर्तनों की है। ये एक अमानत थी। मैंने सोचा बच्ची अब अपने घर की हो गई है, तो ये निशानियां उस तक पहुंच जा दो। इस कबाड़ की इस घर में कोई जरूरत नहीं है। बेगम साहिबा ने फौरन बात काटी। उनके लहजे में गुस्से से ज्यादा कोई अनजाना डर था। तुम्हें किसने कहा था ये सब उठाकर यहाँ चले आ? रविया की शादी हो चुकी है। अब उसका पिछले घर या तुम लोगों से कोई ताल्लुक नहीं। तुम अभी ये गठड़ी उठाओ और वापस जाओ। अमानत बोझ नहीं होती बेगम साहिबा। बाबा करमदीन ने नजरें झुकाए बगैर निहायत ठहरे हुए अंदाज में जवाब दिया। और ये बच्ची सिर्फ आपके घर की बहू नहीं, मेरे मालिक की इकलौती निशानी है। मैं उसे उसका हक दिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। उनकी उस छोटी सी बहस की आवाज सुनकर सुंबल भी अपने कमरे से बाहर आ चुकी थी और सीढ़ियों के पास खड़ी उस बूढ़े देहाती और अपनी सास के चेहरे के बदलते रंगों का जायजा ले रही थी। बेगम साहिबा ने बाबा करमदीन को मजीद कुछ कहने से पहले ही हाथ के इशारे से खामोश रहने का हुक्म दिया और तेजी से अपने कमरे की तरफ पलट गई। शाम के साए गहरे हो चुके थे। जैन अपनी गाड़ी की चाबियां उंगली में घुमाता हुआ थके हारे कदमों से घर में दाखिल हुआ। लाउंज क्रॉस करते हुए उसके कदम अचानक रुक गए। कॉरिडोर के अख्ताम पर किचन के दरवाजे के पास एक मंजर ने उसे अपनी जगह पर जमा दिया। जविया एक आम से सूती लिबास में मलबूस किचन के काउंटर के पास खड़ी थी और उसके सामने वही बूढ़ा बाबा करमदीन मौजूद था। जैन ने नोट किया कि उस बूढ़े देहाती का सर पूरी तरह झुका हुआ है। उसके दोनों हाथ अदब से बंधे हैं और वो जविया से यूं बात कर रहा है जैसे किसी बहुत बड़ी जागीर की मालिकन के सामने खड़ा हो। घर के बाकी मुलाजमीन जविया से बात करते हुए उसे आम सी लड़की या महज काम करने वाली समझते थे, मगर उस बूढ़े की आंखों में जविया के लिए जो अकीदत थी, वो जैन के लिए बिल्कुल नहीं चीज थी। आपने नाहक कितनी तकलीफ की बाबा।
میں ان برتنوں کے بغیر بھی گزارا کر لیتی۔ آپ اتنے لمبے سفر سے آئے ہیں، کچھ دیر آرام کر لیتے۔ زویہ کی آواز میں ایک بیٹی جیسی فکر تھی۔ بی بی جی، آپ کے سامنے بیٹھ کر آرام کرنا ہمیں زیب نہیں دیتا۔ آپ کے ابا جی نے ہم پر جو سائے کیے ہیں نا، یہ جان بھی ان کے لیے حاضر ہے۔ آپ مجھے بس حکم کیا کریں، یہ بوڑھا آپ کے ہر اشارے پر حاضر ہے۔ بابا کرم دین نے عقیدت سے جواب دیا۔ زین کا ماتھا الجھن سے سکڑ گیا۔ وہ جس لڑکی کو کل تک ایک مجبور اور غریب دیہاتی سمجھ رہا تھا، اس کے سامنے ایک عمر رسیدہ شخص کا یہ حد درجے کا احترام اس کے اندر کئی سوال جگا رہا تھا۔ وہ بغور زویہ کے چہرے کو دیکھتا رہا، جس پر کوئی تکبر نہیں تھا، بلکہ وہ بھی اسی احترام سے بوڑھے سے بات کر رہی تھی۔ زین نے خاموشی سے وہاں سے ہٹ جانا ہی بہتر سمجھا، مگر اس کے ذہن کا پہیہ تیزی سے گھومنے لگا تھا۔ آخر اس لڑکی میں ایسا کیا ہے؟ رات کا کھانا ختم ہو چکا تھا، گھر میں خاموشی چھا گئی تھی۔ بیگم صاحبہ گیسٹ روم کے دروازے پر کھڑی تھیں، جہاں بابا کرم دین اپنے بستر پر بیٹھا تسبیح پڑھ رہا تھا۔ انہوں نے دروازہ اندر سے بند کیا اور اس کے سرہانے آ کر کھڑی ہو گئی۔ ان کے چہرے کی لکیریں سخت ہو رہی تھیں۔ میں تمہیں آخری بار سمجھا رہی ہوں کرم دین، صبح کی پہلی گاڑی پکڑنا اور یہاں سے نکل جانا۔ بیگم صاحبہ نے انگلیاں چٹخاتے ہوئے کہا، اس گھر کے معاملات میں تمہاری کوئی جگہ نہیں۔ تم زویہ کے باغ کے ملازم تھے، میرے نہیں، اور مجھے تمہارا یوں بار بار میری آنکھوں کے سامنے آنا بالکل پسند نہیں۔ بابا کرم دین نے تسبیح کے دانے روک دیے۔ اس نے چارپائی سے نیچے قدم رکھے اور کھڑا ہو گیا۔ اس کی پرسکون آنکھوں میں اب ایک عجیب سی چمک تھی۔ میں کل صبح چلا جاؤں گا بیگم صاحبہ، مگر آپ میری ایک بات یاد رکھیے گا۔ بوڑھے کی آواز دھیمی تھی، مگر اس میں چٹان جیسی مضبوطی تھی۔ جس پودے کی جڑوں کو میرے مالک نے اپنے خون سے سینچا تھا، میں اسے آپ کی دھوپ میں جلتا ہوا چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گا۔ اگر مجھے لگا کہ میری بچی پر اس گھر میں کوئی آنچ آ رہی ہے، تو میں وہ سب کچھ بولنے میں ایک پل نہیں لگاؤں گا جو 25 سالوں سے میرے سینے میں دفن ہے۔ بیگم صاحبہ کے قدم خود بخود 1 انچ پیچھے ہٹ گئے۔ انہوں نے مٹھیوں کو زور سے بھینچا تاکہ ان کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ ظاہر نہ ہو۔ تم مجھے دھمکیاں دے رہے ہو؟ تم بھول رہے ہو کہ میں کون ہوں؟ میں کچھ نہیں بھولا بیگم صاحبہ، میں تو بس اپنا فرض نبھا رہا ہوں۔ بابا کرم دین نے دوبارہ چارپائی پر بیٹھتے ہوئے آنکھیں بند کر لی۔ بیگم صاحبہ بنا کوئی مزید لفظ کہے تیز قدموں سے کمرے سے باہر نکل گئے۔ رات کا پچھلا پہر تھا، بالکنی میں سرد ہوا چل رہی تھی۔ زین جنگلے پر ہاتھ رکھے دور سڑک کی بتیوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے دماغ میں سارا دن ہونے والے واقعات کسی فلم کی طرح چل رہے تھے۔ زویہ کا بغیر کسی شکوے کے گھر کے سارے کام کرنا، اس کا پرسکون رہنا، اور پھر اس بوڑھے کرم دین کا زویہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا۔ زین کو محسوس ہونے لگا تھا کہ اس لڑکی میں کچھ تو ایسا ہے جو عام لوگوں میں نہیں ہوتا۔ اس کی بردباری اور اس کا وقار زین کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ وہ جو شادی کی پہلی رات اس لڑکی کو گھر سے نکالنے کا سوچ رہا تھا، اب اس کے قریب جانے کے بہانے ڈھونڈنے لگا تھا۔ مگر پھر اچانک اس کے کانوں میں اپنی ماں کی آواز گونجی۔ زویہ کا باپ ایک انتہائی مفاد پرست انسان تھا زین۔ اس نے تمہاری دادا کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا اور ان سے جائیداد اپنے نام کروانے کے لیے یہ رشتہ طے کروایا۔ یہ لوگ صرف پیسے کے سگے ہیں۔ یہ شک ایک کالی دیوار کی طرح زین کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ زویہ کی عزت کرنا چاہتا تھا، مگر ماں کی باتوں نے اس کے دل میں ایک ایسی گرہ ڈال دی تھی جسے کھولنا اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور اپنے بکھرے ہوئے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کمرے کی طرف مڑ گیا۔ کمرے میں ہلکی روشنی تھی۔ زویہ صوفے پر بیٹھ ایک پرانی کتاب کے ورق پلٹ رہی تھی۔ زین دروازہ بند کر کے اندر آیا۔ اس کی نظر سیدھی زویہ کے چہرے پر پڑی جو ہمیشہ کی طرح پرسکون تھا۔ زین نے اپنی جیکٹ اتار کر کرسی پر رکھی اور بیڈ کے کنارے بیٹھ گیا۔ اس کی نگاہیں زویہ پر جمی تھی۔ تم سے ایک بات پوچھنی تھی۔ زین کی آواز میں وہ پہلی جیسی کڑواہٹ نہیں تھی، مگر ایک عجیب سا تجسس ضرور تھا۔ زویہ نے کتاب بند کی اور نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ جی پوچھیں۔ یہ کرم دین یہ تمہاری اتنی عزت کیوں کرتا ہے؟ زین نے آگے جھکتے ہوئے سوال کیا۔ میں نے آج دیکھا تھا اسے تمہارے سامنے کھڑے ہوئے۔ ایک عام ملازم کبھی اس طرح پیش نہیں آتا۔ تمہارے باپ نے ایسا کیا تھا حویلی میں جو یہ بوڑھا تم لوگوں کا اتنا احسان مند ہے۔ زویہ کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے کوئی سایہ سا لہرایا اور پھر غائب ہو گیا۔ اس نے اپنی کتاب سائڈ ٹیبل پر رکھی اور اپنے دوپٹے کے کنارے کو انگلی پر لپیٹنے لگی۔ کچھ احسان ایسے ہوتے ہیں جن کا ذکر دنیا کے سامنے نہیں کیا جاتا۔ زویہ کی آواز میں ایک پراسرار سی گہرائی تھی۔ میرے ابا نے اس گھر کے لیے کیا کیا؟ یہ مجھے نہیں معلوم،
اور نہ ہی میں نے کبھی ان سے پوچھنے کی کوشش کی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہیں کچھ معلوم نہ ہو؟ زین نے بے یقینی سے کہا۔ تمہارے باپ نے میری دادا سے کوئی تو ایسا وعدہ لیا تھا جس کی وجہ سے یہ رشتہ جڑا، اور آج وہ بوڑھا تم لوگوں کی وفاداری کی گن گا رہا ہے۔ آخر بات کیا ہے؟ زویہ اپنی جگہ سے اٹھی۔ وہ زین کے قریب نہیں آئی، بس وہیں کھڑے کھڑے اس نے کھڑکی سے باہر پھیلے اندھیرے کو دیکھا۔ ابا کہتے تھے کہ دیواروں کے بھید دیواروں تک ہی رہنے چاہئیں۔ اس نے پلٹ کر زین کی آنکھوں میں سیدھا دیکھا۔ جن باتوں پر مٹی ڈال دی جائے انہیں خریدنے سے صرف نقصان ہوتا ہے۔ اگر بابا کرم دین میری عزت کرتے ہیں تو یہ ان کا بڑا پن ہے۔ اس کے پیچھے کوئی کہانی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ بے فکر رہیں، میرے باپ کا کوئی بھی راز آپ کی زندگی پر اثر انداز نہیں ہوگا۔ وہ واپس مڑی اور واش روم کی طرف چلی گئی۔ زین اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہ گیا۔ وہ جواب جاننے کی کوشش کر رہا تھا، مگر زویہ نے چند لفظوں میں ہی اسے ایک ایسی بنگلی میں دھکیل دیا تھا جہاں اس کے ذہن میں موجود شک اور تجسس پہلے سے بھی زیادہ گہرا ہو گیا تھا۔ اسے اب یقین ہو چلا تھا کہ اس خاموشی کے پیچھے کوئی ایسی کہانی ضرور چھپی ہے جس کا تعلق اس کی اپنی ماں اور اس گھر کی بنیادوں سے ہے۔ اگلی صبح کی شروعات ایک عجیب سی گھٹن سے ہوئی۔ زین ناشتہ کر کے اپنے کمرے سے باہر نکلا تو کوریڈور میں سنبل نے اس کا راستہ روک لیا۔ اس کے چہرے پر ایک بناوٹی فکر تھی۔ زین، تم کچھ دیکھ بھی رہے ہو یا تم نے جان بوجھ کر آنکھوں پر پٹی باندھ لی ہے؟ سنبل نے اپنے ہاتھ باندھتے ہوئے سوال کیا۔ زین نے چلتے قدم روکے۔ کیا مطلب بھابھی؟ صاف بات کریں، مجھے آفس کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ یہ بابا کرم دین جو گاؤں سے اٹھ کر آ گیا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے یہ یوں ہی آیا ہے؟ سنبل نے آواز نیچے کی جیسے کوئی بہت بڑا راز فاش کر رہی ہے۔ تمہاری بیوی بڑی ہوشیار ہے، وہ گاؤں کے لوگوں کو بلا کر اس گھر پر قبضہ کرنا چاہتی ہے۔ یہ برتنوں کے بہانے اپنی جڑیں مضبوط کر رہے ہیں۔ آج ایک آیا ہے، کل سارا گاؤں یہاں ڈیرے ڈال لے گا۔ تم اسے اتنی چھوٹ کیوں دے رہے ہو؟ زین کو سنبل کی بات سخت ناگوار گزری۔ بھابھی، آپ کو اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے، میرے گھر کے معاملات میں دخل دینے کی ضرورت نہیں۔ زین نے دو ٹوک اور سخت انداز میں جواب دیا۔ زویہ نے اب تک کسی سے کوئی چیز نہیں مانگی۔ آپ بلا وجہ کہانیاں نہ بنائیں۔ میں کہانیاں نہیں بنا رہی زین، میں تمہیں حقیقت دکھا رہی ہوں جو تم دیکھنا نہیں چاہتے۔ سنبل نے جھنجھلا کر کہا۔ میری آنکھیں کھلی ہیں بھابھی، آپ میری فکر نہ کریں۔ وہ سنبل کو وہیں چھوڑ کر تیزی سے مین گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے بات تو ختم کر دی تھی مگر سنبل کے الفاظ نے اپنا کام کر دیا تھا۔ شک کی وہ دیوار جو وہ گرانا چاہتا تھا اس کے اندرونی خلفشار کو پھر سے بڑھا رہی تھی۔ دوپہر کے وقت کمرے میں زویہ آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کی کانوں میں بیگم صاحبہ اور سنبل کے تانے گونج رہے تھے۔ کل رات بابا کرم دین کو دی جانے والی دھمکیاں بھی اس کے دماغ میں تازہ تھی۔ خاموشی کو ہتھیار بنائے اسے کئی دن گزر چکے تھے، مگر اب یہ خاموشی اسے اندر سے تھکا رہی تھی۔ اس نے آئینے میں اپنے عکس کو بغور دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں موجود سہمنا اور غیروں کے گھر کا ڈر اب ختم ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے کندھے سیدھے کیے اور سر کو ہلکا سا اوپر اٹھایا۔ اسے اپنے باپ کے الفاظ یاد آئے، برداشت وہاں تک کرنا جہاں تک تمہاری اپنی عزت کا سودا نہ ہو۔ خاموشی کو میری کمزوری سمجھ لیا گیا ہے، اس نے آئینے میں دیکھتے ہوئے خود سے کہا۔ اب اور نہیں، میں کسی کو اپنے باپ کی پگڑی اچھالنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ اس کے چہرے پر ایک نیا اور مضبوط وقار آ چکا تھا۔ اس نے دوپٹہ درست کیا اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ دوپہر کے کھانے پر سب دسترخوان پر موجود تھی۔ بیگم صاحبہ، زین، سنبل اور زویہ۔ بیگم صاحبہ کی نظریں زویہ پر ہی جمی تھیں۔ بابا کرم دین کی موجودگی نے ان کے اندر کے خوف کو بڑھا دیا تھا، اور وہ ڈر اب غصے کی صورت میں زویہ پر نکل رہا تھا۔ تمہارے باپ نے بڑا اچھا جال بچھا کر دادا جان کو پھنسایا تھا، بیگم صاحبہ نے اچانک تلخ اور کارڈر لہجے میں بات شروع کی۔ ایسے موقع پرست لوگ میں نے زندگی میں نہیں دیکھے جو دوسروں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھا کر محل میں گھس آتے ہیں۔ پتہ نہیں کون سا نفسیاتی دباؤ ڈالا تھا میری سسر پر کہ وہ اپنی ساری عقل گنوا بیٹھی۔ سنبل نے مسکرا کر زویہ کی طرف دیکھا۔ ذہن نے لقمہ ہاتھ میں ہی روک لیا۔ وہ جانتا تھا کہ بات حد سے بڑھ رہی ہے، مگر اس سے پہلے کہ ذہن کچھ کہتا زویہ کے ہاتھ رک گئے۔ اس نے پہلی بار سر اٹھا کر سیدھا بیگم صاحبہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی نظروں میں آج کوئی لحاظ یا جھجک نہیں تھی۔ مفاد پرستی تو اندھیرے میں چھپنے والوں کا کام ہوتا ہے ممانی جان۔ زویہ کی آواز پورے لاؤنج میں گونجی۔ اس میں کوئی کپکپاہٹ نہیں تھی۔ جو روشنی میں کھڑے ہو کر دوسروں کا پردہ رکھے وہ مفاد پرست نہیں، رکھوالے ہوتے ہیں۔ یہ الفاظ کسی تیر کی طرح نشانے پر لگے۔ بیگم صاحبہ کے چہرے کا رنگ اچانک اڑ گیا۔
ان کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹ گیا۔ ایک زوردار آواز کے ساتھ گلاس فرش پر گرا اور شیشے کے ٹکڑے چاروں طرف بکھر گئے۔ پانی میز کے نیچے تک بہہ نکلا۔ سب دم سادے زویہ کو دیکھ رہے تھے۔ وہ آرام سے اپنی جگہ سے اٹھی۔ کھانا کھا لیں، میں شیشہ صاف کرواتی ہوں۔ وہ انتہائی پرسکون انداز میں کچن کی طرف چلی گئی۔ بیگم صاحبہ سکتے کے آلے میں بکھرے ہوئے کانچ کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد زین تیزی سے قدم اٹھاتا کمرے میں داخل ہوا۔ زویہ الماری میں اپنے کپڑے رکھ رہی تھی۔ زین سیدھا اس کے پاس آیا اور اس کے بالکل سامنے کھڑا ہو گیا۔ آج تم نے امی سے کس لہجے میں بات کی؟ زین کی آواز میں غصہ نہیں تھا بلکہ ایک عجیب سی حیرت اور ستائش ملی جلی تھی۔ زویہ نے کپڑے رکھے اور پوری مضبوطی سے زین کا سامنا کیا، اسی لہجے میں جو اس گھر کی عزت کے رکھوالوں کی بیٹی کا ہونا چاہیے۔ زویہ نے پورے اعتماد سے جواب دیا، میں نے آپ لوگوں کی ہر کڑوی بات خاموشی سے سنی ہے، ہر طعنہ برداشت کیا ہے، مگر میرے باپ نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا۔ ان پر مفاد پرست ہونے کا الزام میں کسی صورت برداشت نہیں کروں گی۔ تم جانتی ہو کہ امی کو جواب دینے کا کیا مطلب ہے؟ زین نے بغور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میں نے صرف سچ بولا ہے۔ اگر سچ سننا اتنا ہی مشکل ہے تو جھوٹے الزامات لگانا بھی بند کر دینا چاہیے۔ میرے باپ نے کسی کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھایا۔ زین کچھ بھی نہ کہہ سکا۔ وہ خفا ہونے کے بجائے زویہ کی آنکھوں میں موجود سچائی اور دلیری سے مسحور رہ گیا تھا۔ کوئی بھی جھوٹا انسان اتنے یقین اور اتنی مضبوطی سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر سکتا۔ اس لڑکی کا خون مفاد پرست نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ بات زین کا دل اب پوری طرح ماننے لگا تھا۔ اس کے اندر کا شک تیزی سے پگھل رہا تھا۔ اگلی صبح کا وقت تھا۔ لاؤنج کا ماحول کافی کشیدہ تھا۔ بابا کرم دین فرش پر بیٹھا اپنا پرانا بیگ اور گٹھڑی باندھ رہا تھا۔ بیگم صاحبہ صوفے پر بیٹھی تھی۔ کل کی سبکی اور خوف نے ان کے غصے کو بے قابو کر دیا تھا۔ وہ اس بوڑھے اور زاویہ سے جلد از جلد چھٹکارا پانا چاہتی تھی۔ زین اور سنبل بھی لاؤنج میں کھڑے تھے۔ زاویہ ناشتے کی ٹرے لا کر میز پر رکھ رہی تھی۔ شکر ہے اس کا جانا طے ہوا، بیگم صاحبہ نے بابا کرم دین کو سناتے ہوئے اونچی آواز میں کہا۔ اپنے اس مفاد پرست مالک کی طرح یہ بھی ہماری جان کو عذاب کرنے آ گیا تھا۔ انہوں نے زاویہ کی طرف رخ کیا۔ ان کا عذاب، ان کا غصہ اب تمام حدیں پار کر رہا تھا۔ تمہارے باپ نے میرے سسر پر دباؤ ڈال کر یہ رشتہ لیا تھا۔ وہ ایک دھوکے باز انسان تھا جس نے ہماری عزت کو ڈھال بنایا اور بدلے میں یہ گھر مانگ لیا۔ اس نے ایک شریف خاندان کی مجبوری کا سودا کیا۔ بیگم صاحبہ کی آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ بابا کرم دین کے ہاتھ جو بیگ کی زپ بند کر رہے تھے اچانک رک گئے۔ اس نے زپ چھوڑ دی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا نہیں مگر اس کا پورا وجود تن گیا۔ اس کے کھردرے ہاتھوں کی رگیں ابھر آئیں۔ کمرے کی فضا ایک دم بوجھل ہو گئی۔ بابا کرم دین نے اپنے کندھے پر رکھی چادر آہستہ سے اتاری اور زمین پر گرا دی۔ اس کے ہاتھ شدید غصے سے کانپ رہے تھے۔ اس نے اپنا پرانا بیگ وہیں فرش پر چھوڑا اور سیدھا چلتا ہوا بیگم صاحبہ کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی لحاظ، کوئی ڈر یا کوئی جھجک باقی نہیں تھی۔ لاؤنج میں کھڑے زین، دانش، سنبل اور زویہ سب اپنی جگہوں پر ساکت رہ گئے۔ بس بیگم صاحبہ، اب ایک لفظ اور نہیں۔ بابا کرم دین کی گرجدار آواز نے پورے گھر کی خاموشی کو چیر کر رکھ دیا۔ میں نے اس مرنے والے کی قسم کھائی تھی کہ یہ زبان کبھی نہیں کھولوں گا، زندگی بھر یہ راز اپنے سینے میں دفن رکھوں گا، پر آج آپ نے اس کی قبر کی مٹی کو گالی دی ہے۔ آپ نے اس کی شرافت کو غلاظت کا نام دیا ہے۔ اب یہ بوڑھا مزید چپ نہیں رہے گا۔ بیگم صاحب اپنی جگہ سے ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ان کے چہرے کا رنگ بالکل سفید پڑ چکا تھا اور ان کی آواز میں شدید گھبراہٹ صاف محسوس ہو رہی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے سامنے اس طرح بات کرنے کی؟ تم اپنی حد بھول رہے ہو کرم دین، بیگم صاحبہ نے چیختے ہوئے کہا۔ زین کھڑے کیا دیکھ رہے ہو؟ نکالو اس پاگل بڈھے کو میرے گھر سے۔ یہ سراسر بکواس کر رہا ہے، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ زین آگے بڑھنے لگا تاکہ معاملے کو روکے، مگر بابا کرم دین نے اپنا ہاتھ پوری طاقت سے اوپر اٹھا کر اسے وہیں رکنے کا اشارہ کیا۔ آج مجھے کوئی نہیں روکے گا چھوٹے صاحب، اور آپ تو بالکل بھی نہیں۔ بابا کرم دین کی آواز میں ایک ایسا درد تھا جس نے زین کے قدم وہیں جما دیے۔ آج فیصلہ ہوگا کہ کون موقع پرست تھا اور رکھوالا کون تھا۔ آج اس گھر کی دیواریں سنیں گی کہ دھوکے باز کون تھا اور وفادار کون۔ وہ زین کی طرف مڑا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اور غصہ ایک ساتھ تیر رہے تھے۔ پوچھو اپنی اس ماں سے جس کے غرور نے آج ایک یتیم بچی کو اس گھر کی نوکرانی بنا دیا ہے۔ پوچھو ان سے زین صاحب
کہ 25 سال پہلے حویلی کی پچھلی دیوار پھاند کر رات کے اندھیرے میں کون بھاگا تھا؟ یہ الفاظ کسی بم کی طرح لاؤنج میں گرے۔ زین کا سانس جیسے سینے میں اٹک گیا۔ لاؤنج میں ایک موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ سنبل نے حیرت سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور دانش نے بے یقینی کی حالت میں اپنی ماں کی طرف رخ کیا۔ بیگم صاحبہ صوفے کا بازو پکڑ کر کھڑی تھی۔ ان کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ بکواس بند کرو اپنی، جھوٹ بول رہا یہ انسان۔ بیگم صاحبہ کی آواز اب پھٹ رہی تھی۔ وہ پیچھے ہٹتے ہوئے صوفے پر گر سے گئے۔ زین، یہ جھوٹ ہے، یہ ہماری عزت خراب کرنا چاہتا ہے، تم اس کی بات پر یقین مت کرنا۔ جھوٹ؟ بابا کرم دین نے ایک قدم اور آگے بڑھایا۔ پھر بتائیں ان بچوں کو حقیقت بیگم صاحبہ، بتائیں زین صاحب کو کہ جب اس دھوکے باز شہر والے لڑکے نے آپ کے زیور لوٹ کر آپ کو آدھی رات کو سڑک پر روتا ہوا چھوڑ دیا تھا تو اس وقت آپ کی عزت بچانے کون آیا تھا؟ جب آپ کے اپنے بھائیوں نے آپ کے غائب ہونے پر آپ کو مارنے کی قسم کھا لی تھی تو کس نے آپ کو اپنے پیچھے چھپایا تھا؟ وہ زویہ کا باپ ہی تھا بیگم صاحبہ، وہی انسان جسے آپ آج گالیاں دے رہی ہیں۔ اسی شخص نے اپنی جان پر کھیل کر آپ کو رات کے اندھیرے میں حویلی واپس پہنچایا اور آپ کے ماتھے کا سندور بچایا۔ زین کے چہرے سے سارا خون نچڑ چکا تھا۔ اس کی ٹانگوں میں جیسے کھڑے رہنے کی طاقت ختم ہو رہی تھی۔ اس نے انتہائی دھیرے سے اپنی ماں کی طرف رخ کیا۔ اس کی آنکھوں میں ہزاروں سوال تھے جن کا جواب وہ اپنی ماں کے چہرے پر ڈھونڈ رہا تھا۔ امی، یہ یہ کیا کہہ رہے ہیں بابا؟ زین کی آواز بری طرح ٹوٹ رہی تھی۔ یہ سب جھوٹ ہے نا؟ آپ کچھ بولیں، آپ چپ کیوں ہیں؟ اسے کہیں کہ یہ جھوٹ بک رہا ہے۔ بتائیں مجھے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ بیگم صاحبہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ ان کے کندھے شدت سے ہلنے لگے۔ ان کے پاس اب بولنے کے لیے کوئی جھوٹ نہیں بچا تھا۔ ان کی یہ خاموشی اور ان کا رونا اس بات کی سب سے بڑی گواہی تھی کہ بابا کرم دین کا کہا ہوا ایک ایک لفظ سچ تھا۔ بابا کرم دین نے اپنی بات کا سلسلہ نہیں توڑا۔ وہ آج سارے بوجھ اتار دینا چاہتا تھا۔ بڑے صاحب، یعنی آپ کے دادا جان کو جب اس رات کا پتہ چلا تو وہ غصے میں پاگل ہو گئے تھے۔ وہ اپنی ہی بیٹی کو گولی مارنے لگے تھے۔ زبیہ کے باپ نے بندوق کے آگے کھڑے ہو کر آپ کی ماں کی جان بچائی تھی۔ انہوں نے بڑے صاحب سے کہا تھا کہ گھر کی عزت کے پردے سڑکوں پر نہیں اچھالے جاتے، بیٹی کی غلطی کو معاف کر دے۔ انہوں نے ساری بات اپنے سر لے لی، اپنا نام بدنام کروا لیا تاکہ اس گھر کی عزت پر حرف نہ آنے۔ بڑے صاحب کو کچھ دن بعد اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ انہیں معلوم ہو گیا کہ اصل سچ کیا ہے۔ اسی لیے انہوں نے اپنی وفات سے پہلے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس گھر کی جائیداد اور اس گھر کا وارث یعنی آپ زویہ بی بی کا سہارا بنیں گے۔ یہ کوئی دباؤ نہیں تھا زین صاحب، یہ کوئی سودا نہیں تھا۔ یہ اس قرض کی ایک بہت چھوٹی سی قیمت تھی جو اس گھر پر زویہ کے باپ کا تھا۔ زین کے پیروں تلے سے زمین پوری طرح کھسک چکی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اس کا سارا غرور، اس کی ساری انا، اس کا سارا تکبر ایک ہی پل میں مٹی میں مل گیا تھا۔ جس لڑکی کو اتنے دنوں سے جاہل اور نہ جانے کیا کیا سمجھ رہا تھا، اس کے باپ نے اس کی اپنی ماں کی جان اور عزت بچائی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ بوجھل قدموں کے ساتھ چلتا ہوا بیگم صاحبہ کے پاس آیا۔ وہ صوفے پر بیٹھی مسلسل رو رہی تھی۔ سنبل اور دانش مکمل طور پر خاموش تھے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس حقیقت پر کیا رد عمل دیں۔ جس انسان نے آپ کی عزت بچائی، آپ کے سر پر چھت قائم رکھی، آپ کو سڑک پر ذلیل ہونے سے بچایا، آپ نے اسی کی بیٹی کو اس گھر کی نوکرانی بنا دیا۔ زین کی آواز میں ایک ایسی شدید تکلیف اور شرمندگی تھی جو پہلے کبھی کسی نے نہیں سنی تھی۔ آپ نے مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ بولا امی، میرے دل میں زویہ کے لیے اتنی نفرت بھر دی کہ میں اس کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتا تھا۔ آپ کو ایک بار بھی اس یتیم لڑکی کو دیکھ کر اپنے اس رات کے کپڑے، اپنا وہ رونا، وہ سڑک یاد نہیں آئی؟ بیگم صاحبہ نے روتے ہوئے اپنا چہرہ اوپر کیا۔ مجھے معاف کر دو زین، میں بہت ڈر گئی تھی۔ مجھے لگا زویہ کو سب کچھ معلوم ہے اور وہ اس گھر میں آ کر تم سب کو حقیقت بتا دے گی۔ میں اپنی عزت بچانا چاہتی تھی، مجھے اپنا وقار کھونے کا ڈر تھا۔ اپنی عزت بچانے کے لیے آپ نے ایک بے گناہ لڑکی کی عزت تار تار کر دی۔ زین کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس کا سارا وقار چھین لیا۔ اس کی خاموشی کو اس کی مجبوری سمجھ کر اسے روز تانے دیے۔ اس نے مڑ کر زویہ کی طرف رخ کیا۔ وہ اب تک وہیں کھڑی تھی۔ زویہ کی آنکھوں میں کوئی چمک،
کوئی جیت کا احساس یا بدلہ لینے کی کوئی خوشی نہیں تھی۔ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ اور پرسکون تھا۔ وہ آہستہ سے آگے بڑھے۔ سب کو لگا کہ وہ بیگم صاحبہ کو کوئی طعنہ دے گی یا اپنا حق جتائے گی، مگر وہ بیگم صاحبہ کے پاس جانے کی بجائے سیدھا بابا کرم دین کے پاس جا کر رکی۔ بابا، زویہ کی آواز انتہائی پرسکون تھی، مگر اس میں چھپی ہوئی گہری تکلیف ہر شخص محسوس کر سکتا تھا۔ میرے ابا نے جو راز 25 سال تک اپنے سینے میں دفن رکھا، اسے آپ نے آج اس طرح سریعان کیوں اچھالا؟ بابا کرم دین کا غصہ پوری طرح ندامت اور پچھتاوے میں بدل چکا تھا۔ بی بی جی، میں اور کتنا ظلم دیکھتا۔ یہ لوگ روز آپ کے ابا کو گالیاں دے رہے تھے، انہیں برا بھلا کہہ رہے تھے۔ مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہوا۔ بابا نے روتے ہوئے کہا، تو دینے دیتے گالیاں؟ گالیاں دینے سے حقیقت تو نہیں بدل جاتی۔ بابا، سچ تو سچ ہی رہتا ہے۔ زویہ نے ایک نظر زین پر ڈالی اور پھر واپس بابا کی طرف مڑی۔ میرے ابا نے یہ قربانی اس لیے دی تھی کہ اس گھر کی عورت کا پردہ ہمیشہ کے لیے قائم رہے۔ انہوں نے اپنی عزت اس لیے گنوائی تھی تاکہ ان کی عزت بچی رہے۔ آپ نے آج سچ بول کر میرے ابا کی ساری زندگی کی محنت، ان کی ساری قربانی ضائع کر دی بابا۔ آپ نے ان کا رکھا ہوا بھرم توڑ دیا۔ مجھے اس گھر میں عزت ملنے یا نہ ملنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، مگر آج آپ نے میرے باپ کی کیے ہوئے احسان کو سڑک پر لا کھڑا کیا۔ زویہ کا یہ ایک جملہ بیگم صاحبہ اور زین کے دل کو اندر تک بری طرح کاٹ گیا۔ بیگم صاحبہ نے روتی ہوئی اپنا سر اپنے گھٹنوں میں دے دیا۔ وہ اب زویہ کی طرف دیکھنے کے قابل بھی نہیں رہی تھی۔ زین اپنی جگہ پر کھڑا بس زویہ کو دیکھے جا رہا تھا۔ وہ حیران تھا کہ یہ لڑکی اپنے باپ کی قربانی ضائع ہونے پر اداس تھی، نہ کہ سچ سامنے آنے اور اپنی بے گناہی ثابت ہونے پر خوش تھی۔ اس کا ظرف زین کی سوچ سے کہیں زیادہ بڑا تھا۔ مجھے معاف کر دیں بی بی جی۔ بابا کرم دین نے روتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ مجھ سے آپ کی یہ حالت، آپ کی یہ بے عزتی دیکھی نہیں گئی۔ میں ایک کمزور انسان ہوں، میری برداشت ختم ہو گئی تھی۔ آپ مجھے بس اجازت دیں، میں اب یہاں ایک پل نہیں رک سکتا۔ میں کل صبح ہی گاؤں واپس چلا جاؤں گا۔ آپ اپنا سامان اٹھائیں بابا اور آرام کریں۔ زویہ نے دکھ بھرے لہجے میں کہا اور بغیر کسی کو کچھ کہے پلٹ کر اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ زین نے ہاتھ بڑھا کر اسے روکنے کی کوشش کی، مگر اس کے قدم زمین سے پوری طرح چپک گئے تھے۔ اس کے ہونٹ کانپے، مگر ان سے کوئی آواز نہیں نکلی۔ وہ زویہ کا سامنا کرنے کی ذرا سی بھی ہمت نہیں جتا پا رہے تھے۔ وہ بس خاموشی سے اپنے کمرے کا دروازہ بند ہونے کی آواز سنتا رہا، جو آج اس کے دل پر کسی بھاری ہتھوڑے کی طرح لگی تھی۔ لاؤنج میں اب صرف بیگم صاحبہ کے رونے کی آواز باقی رہ گئی تھی۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ بیگم صاحبہ نے خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا۔ زین بالکنی کی گرل پر دونوں ہاتھ رکھے سامنے سڑک پر دوڑتی گاڑیوں کی روشنی پر نظریں جمائے کھڑا تھا۔ اس کا ذہن پچھلے چند گھنٹوں میں ہونے والے انکشافات کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا۔ دانش نے شیشے کا دروازہ کھسکایا اور بالکنی میں آ کر خاموشی سے اس کے برابر کھڑا ہو گیا۔ بھائی، دانش کی آواز میں روایتی ہمدردی کی بجائے ایک تلخ حقیقت تھی۔ زین نے مڑ کر نہیں دیکھا، بس اس کے کندھے ہلکے سے جھک گئے۔ میں نے اسے صرف ایک بوجھ سمجھا دانش۔ زین کی آواز خاموشی میں ابھری۔ میں نے اسے اس کے لباس، اس کے بولنے کے انداز اور اس کے گاؤں سے آنے والے پر پرکھا۔ مجھے لگا میں بہت اونچے مرتبے پر کھڑا ہوں اور وہ ایک غریب مجبور لڑکی ہے۔ دانش چل کر اس کے بالکل برابر آ گیا۔ انسان جب خود کو بہت بڑا سمجھنے لگے تو اسے دوسروں کی اچھائی نظر نہیں آتی بھائی۔ دانش نے لسان سے بات آگے بڑھائی۔ ہم سب اس نفسیاتی حصار میں قید تھے کہ ہمارا نام، ہماری دولت ہی ہماری پہچان ہے، مگر آج پتہ چلا کہ ہماری پہچان تو ایک ادھار پر قائم تھی۔ زین نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ روز میرے طعنے سنتی تھی، میری کڑوی باتیں برداشت کرتی تھی۔ وہ چاہتی تو ایک لفظ بول کر میری ساری انا کو خاک میں ملا سکتی تھی، مگر اس نے اپنے باپ کا قرض اسی خاموشی سے اتارا، اور میں اسے مسلسل کمتر ثابت کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ یہ مکافات عمل ہے بھائی۔ دانش کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ جو قرض 25 سال پہلے ہماری دادا نے لیا تھا، وہ آج ہمیں اس شرمندگی کے اصول میں چکانا پڑے۔ قدرت اپنا حصہ برابر کرتی ہے۔ دادا جان نے وصیت میں کوئی جذباتی فیصلہ نہیں کیا تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ جس خون نے خاندانی وقار کو بکنے سے بچایا تھا، وہی خون کل کو اس گھر کو جوڑ کر بھی رکھ سکتا ہے۔ میں کس منہ سے اس کے پاس جاؤں دانش؟ زین مڑا۔ اس کی آنکھوں میں شدید ندامت تھی۔ میں نے تو شادی کی پہلی رات ہی اسے کہہ دیا تھا کہ
یہ رشتہ میری مجبوری ہے، سچائی کے ساتھ جائیں۔ دانش نے سیدھا مشورہ دیا۔ انسان غلطی کر کے اتنا چھوٹا نہیں ہوتا جتنا اسے تسلیم نہ کر کے ہوتا ہے۔ انہیں ان کی اصل جگہ دیں، اور کسی احسان کے طور پر نہیں، ان کے حق کے طور پر۔ دانش واپس اندر چلا گیا۔ زین مزید کچھ دیر کھڑا رہا، پھر اس نے گہرا سانس لیا اور اپنے کمرے کی سمت چل پڑا۔ کمرے کا دروازہ کھلا تو زویہ صوفے پر بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کوئی کتاب نہیں تھی، بس وہ خلا میں کچھ سوچ رہی تھی۔ زین نے اندر آ کر احتیاط سے دروازہ بند کیا۔ زویہ، اس نے سر اٹھایا۔ اس کے چہرے پر کوئی غصہ، کوئی شکایت یا کوئی جیت کا احساس نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح پرسکون تھی۔ زین چند قدم چل کر اس کے قریب آیا۔ شادی کے پہلے دن میں نے اس کمرے میں تم سے کچھ باتیں کی تھی۔ میں نے اس رشتے کو مجبوری کا نام دیا تھا، اور تمہیں اپنی چیزوں سے دور رہنے کا کہا تھا۔ مجھے یاد ہے، زویہ نے دھیمی اور ٹھہری ہوئی آواز میں جواب دیا۔ میری ہر چیز، یہ چھت، میرا کاروبار، یہاں تک کہ میرا اس معاشرے میں سر اٹھا کر چلنا بھی تمہارے باپ کے احسان تلے تباہ ہے۔ زین کے لہجے میں سچائی کی کھنک تھی، اور میں تمہیں اپنے رتبے کی وجہ سے خود سے کمتر سمجھتا رہا۔ میں نے سچ دیکھنے کی کبھی کوشش ہی نہیں کی، اور رتبہ انسان کے رویے سے بنتا ہے زین۔ زویہ نے بات کاٹی۔ مجھے اس بات کا دکھ کبھی نہیں رہا کہ آپ نے مجھے کام کا کہا یا دیہاتی سمجھا۔ دکھ اس بات کا تھا کہ آپ نے میری نیت پر شک کیا۔ آپ نے ایک رخ دیکھا اور اسی کو سچ مان لیا، کیونکہ دوسرا رخ میری انا کو توڑتا تھا۔ زین نے اس کے سامنے فرش پر بیٹھتے ہوئے اعتراف کیا۔ میں آج اپنے اس رویے کی معافی مانگتا ہوں۔ اس نے زویہ کا ہاتھ تھاما۔ زویہ نے اس بار کوئی ہچکچاہٹ نہیں دکھائی، نہ ہی اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا۔ زین اپنی جگہ سے اٹھا اور اسے اپنے ساتھ کھڑا کیا۔ یہ جگہ تمہاری ہے۔ زین اسے ساتھ لے کر بیڈ تک آیا اور انتہائی احترام سے اسے وہاں بٹھایا۔ کسی مجبوری یا احسان کے تحت نہیں، بلکہ تمہارے اس لائق ہونے کی وجہ سے۔ مجھے بس ایک موقع دو تاکہ میں یہ رشتہ سچائی سے نبھا سکوں۔ زویہ کے ہونٹوں پر ایک ہلکی مسکراہٹ آئی۔ اس نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ یہ ماضی کی تلخیوں کو مکمل طور پر دفن کرنے کا خاموش اقرار تھا۔ صبح کا وقت کوریڈور میں ایک عجیب سی خاموشی لے کر آیا تھا۔ سنبل اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑی تھی۔ اس کا انداز بالکل بدلا ہوا تھا۔ اس میں کل والا تکبر، وہ مہنگے کپڑوں کا روپ نہیں تھا، بلکہ ایک واضح اندرونی خوف جھلک رہا تھا۔ زویہ کمرے سے باہر آئی تو سنبل نے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روکا۔ زویہ، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ جی بھابی، کہیں۔ زویہ رک کر پوری توجہ سے اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ کل جو کچھ بھی لاؤنج میں ہوا، مجھے واقعی سب کا کچھ علم نہیں تھا۔ میں بس وہی سمجھتی رہی جو امی نے مجھے بتایا تھا۔ سنبل کی آواز میں ایک ہچکچاہٹ۔ زویہ خاموشی سے سنتی رہی۔ اس نے بیچ میں کوئی مداخلت نہیں کی۔ میں نے تمہارے ساتھ بالکل اچھا رویہ نہیں رکھا۔ سنبل نے نظریں جھکا لی۔ میں تمہیں پرانے کپڑوں پر ٹوکتی تھی، جان بوجھ کر ایسا احساس دلاتی تھی کہ تم ہم میں سے نہیں ہو۔ اب تم اس گھر کی مالکن ہو، تم چاہو تو اپنا بدلہ لے سکتی ہو۔ مجھے ڈر ہے کہ تم مجھے اس گھر میں میری جگہ سے ہٹا دو گی۔ بھابی، زویہ نے نرمی سے بات کاٹی، رشتے خوف سے نہیں چلتے۔ سنبل چپ ہو گئی۔ اگر میں نے اپنے پچھلے دنوں کا حساب مانگنا شروع کیا تو مجھ میں اور ان لوگوں میں کیا فرق رہ جائے گا جو رشتوں کو اپنی انا کی بھیڑ چڑھا دیتے ہیں۔ میرے باپ نے مجھے گھر جوڑنا سکھایا ہے، دیواریں کھڑی کرنا نہیں۔ سنبل نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ کسی طعنہ یا سخت جواب کی توقع کر رہی تھی۔ آپ میری بڑی بھابی ہیں۔ زویہ نے اپنی بات مکمل کی۔ آپ کی جگہ وہی ہے جو کل تھی۔ عزت چھین کر کوئی بڑا نہیں بنتا، عزت دے کر بڑا بنا جاتا ہے۔ آپ اپنے دل سے یہ ڈر نکال دیں، آپ کو اپنی جگہ خود بنانی ہے۔ سنبل کے پاس کہنے کو کچھ مزید نہیں بچا تھا۔ اس نے ندامت سے سر ہلایا اور خاموشی سے کچن کی طرف چلی گئی۔ لاؤنج میں بابا کرم دین کندھے پر اپنا پرانا بیگ رکھے کھڑا تھا۔ آج وہ واپس گاؤں جا رہا تھا۔ زویہ اس کے پاس آئی۔ بابا، کچھ دن اور رک جاتے، آپ تو ٹھیک سے آرام بھی نہیں کر سکے۔ میرا وقت پورا ہو گیا بی بی، بوڑھی نے مسکرا کر محبت سے جواب دیا۔ یہ برسوں پرانا نفسیاتی حصار جس گھر پر تھا اب ٹوٹ چکا ہے۔ میرا مالک اپنا جو قرض چھوڑ گیا تھا وہ میں نے چکا دیا ہے۔ اب تم اپنے گھر میں سکون سے رہو۔ زین بھی لاؤنج میں آ گیا۔ اس نے بابا کرم دین کو دیکھا۔ بابا نے احتراماً سر جھکانے کی کوشش کی، مگر زین نے آگے بڑھ کر فوراً بوڑھے کے دونوں ہاتھ مضبوطی سے تھام لیے۔ زین صاحب، بابا کرم دین قدرے حیران ہوا۔
یہ ہاتھ چومنے کے لائق ہے بابا، زین نے خلوص سے کہا۔ میں اس احسان کا بدلہ تو نہیں دے سکتا جو آپ پر ہے، مگر آپ نے بم پر پڑا ہوا جھوٹ کا پردہ ہٹا دیا۔ ہم نے آپ کو عزت نہیں دی تھی، مگر آپ نے ہمیں سچائی اور حق کا راستہ دیا۔ آپ جب چاہیں یہاں آئیں، یہ دروازے آپ کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں۔ بابا کرم دین کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اس نے زویہ کی سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا، زین کو دعائیں دی اور بڑے دروازے سے باہر نکل گئے۔ ڈائننگ ٹیبل پر ناشتے کا وقت تھا۔ دانش، سنبل اور زین اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے تھے۔ ماحول میں کل والی کشیدگی نہیں تھی، بس ایک ٹھہراؤ تھا۔ زویہ کچن سے ناشتہ لے کر آئی، اس نے ٹرے میز پر رکھی۔ ابھی وہ بیٹھنے لگی تھی کہ بیگم صاحبہ کمرے سے باہر آئے۔ وہ آہستہ چلتے ہوئے میز کے سرے پر اپنی مخصوص کرسی کے پاس آئے۔ سب نے ان کی طرف دیکھا۔ ان کا چہرہ اترا ہوا تھا، مگر آج اس پر کوئی بناوٹ نہیں تھی۔ انہوں نے اپنے کامتے ہاتھوں سے اس کرسی کو پیچھے کھینچا جس پر وہ 25 سال سے بیٹھتی آ رہی تھی۔ ان کی نظریں زویہ پر پڑی۔ یہ کرسی 25 سال سے میرے پاس ہے۔ ان کی آواز میں اب کوئی تحکم، کوئی روب نہیں تھا، بس ایک حقیقت کا اقرار تھا۔ میں اس پر بیٹھ کر یہ سمجھتی رہی کہ میں اس گھر کی سب سے طاقتور عورت ہوں، مگر انسان جتنا جھوٹ کے سہارے اوپر جاتا ہے، اندر سے اتنا ہی کھوکھلا ہوتا ہے۔ میرا سارا روب، میرا سارا وقار تمہارے باپ کے احسان کا محتاج تھا۔ انہوں نے زویہ کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ یہ جگہ تمہاری ہے، بیگم صاحبہ نے صاف الفاظ میں کہا۔ یہ اس کی بیٹی کا حق ہے جس نے یہ چھت ہمیں دی تھی۔ زویہ خاموشی سے آگے بڑھی۔ اس نے کوئی بات نہیں کی کہ کوئی جتانے والا انداز نہیں اپنایا اور نہ ہی کوئی مسکراہٹ دی۔ وہ پرسکون طریقے سے اس مرکزی کرسی پر بیٹھ گئے۔ زین اس کے بالکل ساتھ والی کرسی پر آ کر بیٹھے۔ اس نے روٹی کا پہلا نوالا توڑا اور بغیر کچھ کہے زویہ کی پلیٹ میں رکھ دیا۔ زویہ کی آنکھوں میں آج نہ کوئی شکوہ تھا، نہ کسی مجبوری کا احساس۔ وہاں بس ایک سچا ٹھہرا ہوا اور مکمل سکون تھا۔ خاندانی حصار کی پرانی دیواریں گر چکی تھیں اور ایک نئی بنیاد رکھی جا چکی تھی۔